This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پیاری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکات رمضان کریم، اس کا آغاز ہم اور آپ کلام سے سنتے ہیں، بہترین کلام سنتے ہیں اور ساتھ ہی شان مصطفیٰ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے کلام سنتے ہیں، توجہ سے کلام کو سماعت فرمائے اور اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. دریا بھی ہے مصروف ثنا. اللہ 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 خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں. خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں. واصف ہے تیرے ارض و سما. اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان. اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا. اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر. اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ سنا گئے. ورد زباں ہو ذکر تیرا. اللہ 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 میرے مولا. اللہ 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 جل جلالہ و جل ذکرہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays,
Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर खूबसूरत आगाज हुआ करता है और साथ ही हम और आप हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान सुनते हैं। आइए मस्जिद नबवी का तसव्वुर करते हुए इस वाक़े को समाअत करते हैं। क्या बात है मदीने मुनव्वरा की, क्या बात है मस्जिद नबवी शरीफ की, क्या बात है सब्ज गुंबद की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आप तशरीफ लाए तो आपने देखा कि एक जगह पर अल्लाह के जिक्र की मजलिस सजी हुई है और एक जगह पर सहाबा कराम इल्म दीन सीखने सिखाने के मामलात में मसरूफ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों हलकों को देखा और आपने उन दोनों हलकों में से उस हलके में आप शामिल हुए, उस महफिल में, उस मजलिस में शामिल हुए जहां इल्म दीन सिखाया जा रहा था। पता यह चला नाज़रीन कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो मजलिस बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है जहां अल्लाह के दीन का इल्म सीखा या सिखाया जा रहा हो। और याद रखिएगा अल्लाह के जिक्र की अहमियत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इल्म दीन की ये मजलिस जहां भी सजी हो वो अल्लाह का जिक्र ही है और बहुत ज्यादा अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा रखती है। मेरा एक मशवरा भी है जो आप यकीनन कबूल करेंगे और कबूल करना भी चाहिए। कोशिश करें जहां आप बिजनेसमैन हैं, जहां आप कारोबार करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप दुनिया की किसी फील्ड में महारत हासिल करते हैं, वहां पर अल्लाह के दीन को भी सीखें और सीखने के साथ साथ कोशिश करें कि अगर आप साहिब औलाद हैं, चाहे आप बेटे वाले हैं या बेटी वाले हैं, तो कोशिश करें कि सारे बच्चों को या कम से कम एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे आलिम दीन बनाएं। यकीन जाने जो शख्स इल्म दीन हासिल करता है उसके लिए समुंदर में रहने वाली मछलियां दुआ करती हैं और साथ ही जो बंदा अपने घर से अल्लाह के दीन को सीखने चलता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी राह में फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में एक फरिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह आपके कुर्ब में जो सहाबी मौजूद हैं, या रसूलल्लाह उनकी जिंदगी के कुछ लम्हात बाकी रह गए। यकीन जाने हम और आप को अगर यह बता दिया जाए पहले से कि जिंदगी अब बहुत कलील रह गई, वक्त थोड़ा है, तो हम न जाने किस तरफ चल पड़े या ना जाने हमारे जहनों में किस किस तरीके के ख्यालात आना शुरू हो जाएं। लेकिन कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलाम के उस सहाबी की शान और अजमत के क्या कहने। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत का फैजान था। आका अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को बताया कि तुम्हारी जिंदगी का अब वक्त बहुत ज्यादा कलील की तरफ है, किल्लत की तरफ है, बहुत ज्यादा कलील रह गया है। और आका अलैहिस्सलाम के उस सहाबी ने सुनकर यह नहीं कहा कि या रसूलल्लाह अब मैं घर जाता हूं और सारी तैयारियां या बहुत सारे मामलात जो करना बाकी हैं वो कर लेता हूं, बल्कि बारगाह रिसालत में उस सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस वक्त मेरी जिंदगी जो अब मुकम्मल होने वाली है, अब इख्तितामी मराहिल की तरफ है, मुझे ऐसा कौन सा अमल करना चाहिए जिससे मुझे
دین اور دنیا کی شاندار بھلائیاں حاصل کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اس حال میں اللہ سے ملاقات ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یقیناً یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے، دین و دنیا کی ہمیں شاندار بھلائیاں مقدر ہمارا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دو، یعنی حضور کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر افضل عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو میں نے مشورہ دیا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس پیغام کو عام بھی کریں گے، اور یقیناً آپ کو یہ پہلا سلسلہ اور دوسرا سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور یقیناً آپ دیکھتے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میمن نیوز کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان کریم کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف فیانی آج کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس نشست میں، اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، برکات رمضان کریم میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ پوری رمضان آپ سے مخاطب ہوں، کسی نہ کسی انداز سے آپ کے مسائل کا حل پیش کر سکیں، اور وہ باتیں جو رمضان کریم میں میں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ تک ایک بہتر اور مفصل انداز میں بیان کی جا سکیں۔ اور اسی سلسلے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی آج کی نشست میں بھی حضرت علامہ مفتی مدثر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر رہنے کے لیے، اور پوری رمضان ٹرانسمیشن آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بڑا پسند کیا جا رہا ہے آپ کے اس خصوصی کلمات کو اور جس انداز سے آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر تمام حاضرین اور ناظرین کی جانب سے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ہم نے ایک اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ روزانہ ہم آپ کو کچھ ایسی شخصیات سے بھی ملاقات کرائیں گے جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں اپنا، ہمارے ملک کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے گھر والوں کا نام روشن کیا ہے، اور کسی نہ کسی انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار سے، اپنی ان صلاحیتوں سے اور لوگوں کو، بنی نوع انسان کو بھی فائدہ پہنچا سکے۔ تو ایسا ہی ایک باصلاحیت نوجوان اسپورٹس مین میرے ساتھ موجود ہے۔ میں صرف اس کی چند ٹائٹلز آپ سے آپ کے گوش گزار کروں گا تو یقینی طور پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس نہج کا، کس سطح کا اسپورٹس مین ہے۔ سب سے پہلے کہ میں اس کے شعبے کا تعلق اور میں بتاؤں کہ اس کے ٹائٹلز جو ہیں، ورلڈ سلور میڈلسٹ رہے ہیں آپ، دنیا کا سلور میڈل، دنیا کے مقابلوں کا سلور میڈلسٹ حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ 3 دفعہ کے ایشین گولڈ رہے ہیں، ایشین گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، 3 ہی مرتبہ کے آپ ایشین سلور میڈلسٹ رہے ہیں، اور 8 مرتبہ نیشنل چیمپئن رہے ہیں، یعنی کہ نیشنل گولڈ حاصل کیا ہے انہوں نے اپنی اس فیلڈ میں، مارشل آرٹ جوجٹسو جس فیلڈ ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم چاہیں گے کہ آج اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یقینی طور پہ میرے ساتھ ہیں محترم ابو ہریرہ دھنانی صاحب۔ السلام علیکم ابو ہریرہ۔ السلام دھنانی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے۔ بڑی خواہش تھی میری کہ میں اسپورٹس مین کا جب ہم نے یہ پلان کیا تھا، اب یقین کریں نہ کریں، معاف کیجیے گا، جس دن ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ اسپورٹس مین کو ہم نے جو ہے ہمارے پروگرام میں دعوت دینی ہے اور ان سے سیکھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، تو پہلا نام جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ ابو ہریرہ دھنانی کا آیا تھا۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہماری محفل کو اور ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہریرہ، آپ ہی سے آغاز کروں گا
کہ ابو ہریرہ کو کب پتہ چلا کہ وہ ایک بہترین اسپورٹس مین بن سکتا ہے یا بن گیا ہے یا بننے جا سکتا ہے؟ کیسے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ گلیوں میں کھیلنے والا ابو ہریرہ، اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں، سب ابو ہریرہ نہیں بن پاتے، لیکن ابو ہریرہ نے کب اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیا، کب یہ سمجھا ابو ہریرہ نے کہ میں تو اس طرح جا سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا میں؟ دیکھیے، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا الطاف بھائی، آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. اور ہمیشہ میں ایک چیز سب کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، اکثر کرکٹ کے میچز میں جب بھی جاتا ہوں تو الطاف بھائی میرا انٹروڈکشن دے دیتے، چاہے وہ کہیں سے بھی دور سے بھی دیکھ لیں. تو بہت شکریہ. میں نے کیسے اس چیز کو سمجھا کہ میں چیمپئن بن سکتا ہوں یا کچھ، میں نے لٹرلی نہیں سمجھا تھا کہ میں کبھی چیمپئن بن سکتا ہوں. اس میں بالکل یہ میرے کوچز نے جج کیا کہ میرے اندر ایک صلاحیت ہے جو اگر جس کے اوپر اگر محنت کی جائے تو میں چیمپئن بن سکتا ہوں. اور اس کے اوپر بالکل پھر محنت کی گئی. میرے کوچز نے، میرے جو بیسک کوچ ہے طارق علی صاحب، انہوں نے بہت محنت کری. اور اس کے بعد جب میں جو زندگی کی پہلی چیمپئن شپ کوئی 2 مہینے کی ٹریننگ کے بعد جب کھیلنے گیا، چھت پہ تھی، ایک چھوٹے سے ایونٹ تھا، آپس میں 1-on-1 فائٹس تھی سب کی. تو جب میں نے وہ کھیلی اور میں نے بیٹ کیا اپنے سے سینئر بندے کو، اس وقت میں یلو بیلٹ تھا اور جو میرے سامنے کمپٹیٹر تھا آئی گیس گرین بیلٹ تھا شاید. تو میں نے جب اس کو بیٹ کیا تو پھر میں نے بولا کہ یار جب میں اس کو بیٹ کر سکتا ہوں تو اٹس مین کہ میں آگے بھی اگر ٹریننگ کرتا رہوں تو میں پاکستان کا نام جو ہے کہیں نہ کہیں روشن کر سکتا ہوں. اور پھر یہی ہوا، یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج 18 سال ہو چکے ہیں کہ میں اس میں پوچھوں کہ مارشل آرٹ میں بہت ساری فارمز ہوتی ہیں، جو جٹسو کیا فارم ہے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ ویسے تو مارشل آرٹ کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کی ہی پیداوار ہے، لیکن اس کی یہ فارم جو ہے وہ ایشیا کے کس پرٹیکولر ایریا سے شروع ہوئی، جو جٹسو؟ اور کیا فرق ہوتا ہے مارشل آرٹ کی اگر ڈفرینٹ فارمز کو اگر دیکھیں، جوڈو، کراٹے، اور بھی اسی کا ہی شاید اسی کی ایک برانچ ہوگی، تو ان میں جو چھوٹا چھوٹا فرق ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر میں چاہیں آپ اس کو ہمارے ناظرین کی سمجھداری کے لیے کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں، جو جٹسو ایک بہت ہی قدیم آرٹ ہے، بہت ہی پرانا آرٹ ہے، جو کہ کچھ 300 BC اس ٹائپ کی جو ہے اس کی ڈیٹس آتی ہے. اس کا کوئی ایکچوئل جو ماسٹر آج تک جو ہے نا، جو فاؤنڈر کون تھا، کیا تھا، آج بھی جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے. لوگ بولتے یہ تھا وہ تھا، بہرحال یہ ابھی تک جو ہے یہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اتنا پرانا آرٹ ہے. اس وقت جو ہے وہ ہسٹری ہی کوئی نہیں لکھنے والا ہوتا تھا. تو اب جوجٹسو کیا چیز ہے؟ آپ نے کراٹے دیکھا ہوگا، آپ نے جوڈو دیکھا ہوگا. جوڈو جوجٹسو سے نکلا ہے، کراٹے کی بھی بیسکس ٹیکنکس جوجٹسو سے نکلی ہے، ٹھیک ہے، سامبو جوجٹسو سے نکلا ہے، آپ کا اکیڈو جوجٹسو سے نکلا ہے. ایسے بہت سارے آرٹ ہیں جو جوجٹسو سے نکلے ہیں، کیونکہ جوجٹسو از اے مکس اپ آف آل آرٹ. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہمارے جو ہم نے 3 کیٹیگری میں اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں لوگوں کو. اس میں 3 کیٹیگری ہے فائٹنگ کے اندر. ایک آپ کا ہے کک اینڈ پنچز، ٹھیک ہے، یہ ایک سیکشن ہے. دوسرا سیکشن ہے ٹیک ڈاؤنس، یعنی تھرو، اٹھا کے پھینکنا، جیسے جوڈو، ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ سیکشن ہے وہ ہے لاکس اینڈ چاکس گریپلنگ، جو کہ برازیلین جوجٹسو ہے. بڑا فیمس آرٹ ہے برازیلین جوجٹسو، جس کے اندر لاکس، چاکس اینڈ گریپلنگ کرتے ہیں. تو اس کو 3 کیٹیگری میں جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان 3 کیٹیگری کو جب آپ مکس اپ کرتے ہو تو ایک جوجٹسو بنتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مکس اپ کر کے ایک جوجٹسو بنا دیا نیا آرٹ. ایسا نہیں ہے، وہ جوجٹسو تھا آلریڈی، اس میں سے لوگوں نے چیزیں نکالی ہیں جو کہ اگر آپ گوگل کریں، آپ ہسٹری دیکھیں اس کی، تو آپ کو پتہ لگ جائے. اچھا، یہ میں صرف میرے ذہن میں آپ سے یہ بات کرتے ہوئے یہ سوال آیا کہ آج کل تو یہ آرٹ ہے، آج کل یہ مارشل آرٹ کی ایک فارم ہے، آج کل یہ کھیل ہے، اور آج کل اس کے مقابلے ہو رہے ہیں، اور اس میں جو بھی جیتتا ہے اسے انعام دے دیا جاتا ہے، گولڈ میڈل، سلور میڈل آپ نے بھی بڑے حاصل کیے ہیں. کیا جس زمانے میں اس کا اوریجن ہوا ہوگا اس وقت بھی یہ کھیل ہی تھا، یا یہ اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، یا اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے، یا یہ بھی اس وقت سے کھیل ہی کے طور پہ نمودار ہوا اور آج تک کھیل ہی ہے، یا وہاں پہ اس وقت ان کی اہمیت کچھ اور یا اس سے زیادہ تھی؟ نہیں، دیکھیں، یہ بالکل اچھا کوشچن ہے آپ کا. یہ اسپورٹس نہیں تھا بیسیکلی، یہ بہت ہی ڈیڈلیسٹ اسپورٹس میں آتا ہے، ایک کیٹیگری تھی. یہ بنا ہی وار کے لیے تھا بیسیکلی، جنگ کے لیے بنا تھا. یہ جنگ جب ہتھیار نہیں ہوا کرتے، جب جاپان کے پاس ہتھیار نہیں ہوا کرتے تھے، تو جاپنیز کچھ ماسٹرز نے جو ایکسپرٹس تھے، جو سیلف ڈیفینس کے، یا ان کے اندر کچھ ایکسپرٹیز تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا اور اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا کہ جو ہتھیار سے جو لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس وقت ظاہر سی بات ہے تلوار، بھالے اور نائفس وغیرہ یہی چلتی تھی. بالکل. تو اس سے کیسے ڈیفینڈ کیا جائے؟ تو یہ ایک ان آرم کمبیٹ ہے، اس میں کوئی آپ کا جو ہے
ہتھیار نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کو بغیر ہتھیار کے لڑنا ہے. تو اس لیے یہ اسٹارٹ ہوا تھا, اور پھر یہ ایک وقت آیا کہ یہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر بین لگ گیا باقاعدگی سے کہ بھائی جوجٹسو کی ٹریننگ جس کلب میں ہوگی اس کو بند کر دیا جائے گا. یہ آپ کو اتنا خوف اس ٹرینڈ سے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں بھی اگر آپ کو اس وقت چوک کر دوں نا تو 7 سیکنڈ میں آپ ڈیڈ ہو جائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, 7 سیکنڈ میں آپ جو ہے وہ 3 to 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں آپ بہت زیادہ ریزسٹ کر کے بے ہوش ہو جائیں گے, اور اگر میں چوک لگا کے رکھوں 3-4 مور سیکنڈ تو آپ ڈیڈ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن برین تک اسٹاپ ہو جائے گی. تو یہ ایسے ہی ہوتا تھا, اور میں آپ کو کوئی ہینڈ لاک لگا دوں یا آپ کو شولڈر لاک لگا دوں, آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا, آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب میں کوئی بھی جوائنٹ اس وقت نکال سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کیسے لاک لگانا ہے, کیسے چوک لگانا ہے. یہ ویسے آپ کے آنے سے پہلے میرے ایک مہمان میرے ساتھ بیٹھے تھے, جب ان کو میں نے کہا کہ مارشل آرٹ کے ایک چیمپئن یہاں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ باہر ہی بیٹھیں گے نا, اندر تو نہیں آئیں گے. تو یہ آپ مجھے اور ڈرا اسی بات سے. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑی آپ نے خطرناک بات کی. میرا سوال بھی یہی تھا, اور یہی میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ کیا یہ آرٹ ہی ہے یا یہ ایک جنگ کا ہتھیار؟ یہ جنگ کا ہتھیار تھا, اب اسپورٹس بن گیا, اب اس میں ایک لمیٹیشنز آ گئی, پوائنٹ سسٹمز ہے. آپ اگر آپ کو لاک لگ رہا ہے, آپ ٹیپ نہیں کر رہے ہو, لیکن ریفری دیکھ رہا ہے کہ وہ جان کے ریزسٹ کر رہا ہے لیکن اس کو لاک 100% لگا ہوا ہے, تو ریفری اسٹاپ کرا دے گا. گریٹ, ٹھیک ہے, اور اس کو ون دے دے گا جس نے لاک لگایا ہوا تھا. ادروائز کیونکہ اس کو پتا ہے کہ زیادہ ہرٹ ہو سکتا ہے اور اس کا جوائنٹ نکل سکتا ہے یا میجر انجری ہو سکتی ہے. کوئی میجر انجری ہو سکتی ہے. کھیل اور سیلف ڈیفینس, میں یہ ضرور چاہوں گا علامہ صاحب کہ دین میں ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے. اپنے آپ کو بچانا, خواہ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بیماری سے بچائیں, آپ کسی خرافات سے بچائیں, اور آپ اپنی جان کو بچائیں, اس کی تربیت کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور یہ کس انداز سے ہمیں اپنے دین سے محبت سکھاتا ہے. کیونکہ ہم سلامت, ہماری جان سلامت, اگر ہم صحت مند ہیں تو یقینی طور پر ہم ایسے کسی بھی وار کا, خواہ وہ دشمن کر رہا ہو, خواہ وہ دین کا دشمن کر رہا ہو, ملک کا دشمن کر رہا ہو, اس کو ہم یقینی طور پہ ایک بہتر انداز میں ڈیل کر پائیں گے اگر ہم ایسے ہی عام سے آدمی رہے. تو اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ آپ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں. لیکن شریعت نے سب سے پہلے قصاص رکھا ہے. اگر آپ کی وجہ سے, آپ کی ذات سے کوئی ناجائز قتل ہو گیا تو اب قتل کا بدلہ قتل ہوگا. یہ سب سے بڑا سیلف ڈیفense کا فارمولا اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اگر حضور نے فرمایا طاقتور وہ شخص نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو پچھاڑ کے رکھ دے, طاقتور وہ ہے جو اختیار ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود صبر کر لے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ دونوں چیزوں کی جو آپ کا کوشچن تھا اس کا میں نے اس انداز سے آنسر دینے کی کوشش کی. لیکن دیکھیں, آپ کے پاس یہ صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا سیلف ڈیفenس بآسانی کر سکیں. اس کے لیے وہی جو ہمارا پچھلے دنوں ٹاپک تھا کہ ورزش ہے یا دیگر چیزیں ہیں یا دیگر ٹرکس ہیں, جیسا کہ ہمارے مہمان دھرانی صاحب انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہے آرٹ, کہ اگر وہ اپنی ذاتیت کے علاوہ اگر سیلف ڈیفenس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں دشمن سے یا کسی کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ کوالٹی, یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اس کو بآسانی دشمن سے بچا. ضرور نہیں ہے کہ اس دشمن کا وہ جان ہی لے لیں, اس دشمن کو اس حد تک روک سکتے ہیں کہ وقت مل جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. چاہے بندہ زبان سے اتنا اچھا بولنے کا مطلب اس کو قائل کر دے یا پھر ہاتھ سے بآسانی اس کو روک سکے, یہ کوالٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور انسان کو ہر وقت اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. اور چونکہ آج ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ اس بات پر ہمارے ناظرین کو ابھار رہی ہے کہ دیکھیں نا, مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں کس انداز سے مہارت رکھتے ہیں, اور یہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ جس فیلڈ سے پیار کرتے ہیں اس فیلڈ سے کما حق کا ہو, جب آپ وفا کے حقدار ہوں گے کہ جب آپ نے اس فیلڈ کو باقاعدہ طریقے سے سیکھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے صحیح انداز سے اس کو جو ہے اس فیلڈ کو نبھا رہے ہیں.
یعنی کہ تربیت لینا بہتر ضروری ہے بہت کسی بھی ضروری کام ہے۔ کے لیے، ناظرین کسی بھی کام کے لیے. مطلب میں تو یہاں دین سے لے کے اسپورٹس سے لے کے اور دنیا کی وہ تمام شعبہ ہائے زندگی جو ہے، اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں لی تو پھر آپ ایک نیم حکیم تو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے کسی ٹپس کا کسی کو چند لمحوں کے لیے فائدہ بھی ہو جائے، لیکن یہ دور رس نہیں ہو سکتا. دور رس کے لیے آپ کو اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا، اس پرٹیکولر شعبے کی، اور تبھی آپ کچھ سیکھنے کے قابل ہوں گے. ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں دانانی آیا ہے کہ جس عمر میں آپ نے یہ اتنے سارے ٹائٹلز جو ہیں، ورلڈ سلور میڈلسٹ، 3 ٹائمز ایشین گولڈ، ایشین 3 دفعہ ہی آپ سلور میڈلسٹ رہے اور 8 مرتبہ نیشنل گولڈ رہے ہیں آپ. تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز سی بات ہے کہ اس عمر میں 8 سال، اٹ مینس کہ 8 نیشنل گولڈ سے مراد یہ کم از کم 6 سے 8 سال سے تو آپ یہ مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں. تو کیا عمر تھی جب پہلا ٹائٹل آپ نے حاصل کیا ان میں سے؟ دیکھیے جو میری جو ایج تھی نا، جب میں نے سب سے پہلے جو ٹائٹلز لیے، میں نے 2004 میں سٹارٹ کیا تھا مارشل آرٹس، جب میں 14 سال کا تھا. اور میں بس بھٹکتے مارشل آرٹ کے کلب پہنچ گیا تھا. کوئی پلان نہیں تھا. فٹنس کرنے جانا تھا مجھے، جم میں جا نہیں سکتا تھا. 14 سال کا لڑکا کو اس وقت لیتے نہیں تھے. اس وقت کی جو کوچنگ کے جو وہ اسٹڈیز تھی وہ اتنی ایسی وہ نہیں تھی. تو انہوں نے بولا بھائی ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی آپ جاؤ. ٹھیک ہے. ہم وہاں چلے گئے، مارشل آرٹ اکیڈمی مل گئی، ہم وہاں چلے گئے. ہم نے بولا فٹنس کریں گے یہاں پہ، جون جولائی کی چھٹیاں یہاں گزارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ چلا گیا اور پھر ٹریننگ کرتے کرتے کلب لیولس، ڈسٹرکٹ لیول، سٹی، صوبہ، یہ ساری چیزیں کھیلتے کھیلتے 2006 آئی تھنک 8 میں کراٹے کی نیشنل چیمپئن شپ کے لیے، جس میں سلور میڈل لیا نیشنل میں. یہ پہلا میڈل، یہ میرا پہلا بڑا میڈل تھا کراٹے کا. اور کیونکہ نیشنل لیول پہ کراٹے کے اندر ہمارے کلب سے کافی ٹائم بعد کوئی ایک بندہ سلیکٹ ہو کے صوبے کی ٹیم سے اور وہاں پہ کھیلا تھا اور میڈل لے کر آیا تھا. یہ بڑا اعزاز کی بات تھی میرے لیے اور ہمارے کلب. میں ضرور آپ کے اس جرنی کو ضرور سمجھنا چاہوں گا ان تمام بچوں کے لیے، لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ دھنانی 14 سال کی عمر میں آغاز کرتے ہیں کہ ایسی فیلڈ کا جس طرف ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کسی وہم و گمان کا نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا. وہ ایک ورزش کلب کو جوائن کرنے کی کوشش میں ایک کراٹے کلب یا جوڈو کراٹے کلب میں چلے گئے، مارشل آرٹ کلب میں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے جو اپنی جرنی کا آغاز کیا، یعنی کہ انہیں مزہ آنے لگا. اور جب مزہ آتا ہے تو آپ کو کام میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے. یہی ہوتا چلا گیا کہ 2008 میں یہ پہلے میڈلسٹ بن گئے اور اپنے اس پرٹیکولر ایریا کے، اس پرٹیکولر کلب کے پہلے جن کو موقع ملا کہ وہ ایک صوبے کی اور پروونشل سطح پر آگے جائیں اور نیشنل چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کیا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس اہم جرنی کو مجھے اور آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم اس جرنی سے اپنے آپ کو آہنگ کرنے کی یا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، الائن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، شاید ہم سمجھ نہیں پائیں گے ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. برکات رمضان کریم کی یہ محفل اسی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گی اور کچھ ہی دیر میں ملتے ہیں وقفے کے بعد. ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور، گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر، گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر.
today and the world is waiting. Move along to the song, singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let's take control. All you need, all you want, are you ready to fuck? And everything's going your way. And you wanna make it last forever. We'll keep it together, cause it keeps getting better. आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी. आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें. मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए. जज़ाकल्लाह खैर. वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद बरक़ात रमज़ान करीम की इस महफ़िल में. और यकीनी तौर पर मैं और आप जानते हैं कि आज हमारे दरमियान जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनको किस अंदाज से आज हम सबको लेना है और आप सब ने इनसे क्या सीखना है. तो मैं बात कर रहा था उस जर्नी की जो 14 साल की उम्र में एक नौजवान अबू हुरैरा धानानी जिसका आगाज़ करता है और 18 साल की उम्र में पहला मेडल भी हासिल करता है. फिर कैसे जब एक मेडल आता है तो उस वक्त का जो मौका होता है और उस वक्त का जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो कितनी मोटिवेटेड होती हैं सर. देखिए अल्ताफ़ भाई, जब आप पहले मेडल लेते हैं तो जाहिर सी बात है जब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट आ गई हो. मेरे लिए उस वक्त नेशनल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि मैंने सुबह लेवल पे उस पर तो बहुत सारे मेडल लिए लेकिन नेशनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल पे जीतना, ओह माय गॉड, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया. बट फिर मैं जब चीज़ें देखी, मेरे कोच ने बोला भाई अभी तो सिल्वर लिया है, गोल्ड लेना है भाई, गोल्ड ठीक है भाई गोल्ड लेते हैं. गोल्ड के लिए मेहनत करते गए. तो 2010 में मैं गया इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप खेलने ईरान और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैचेस चलते गए और मैं फाइनल में पहुँच गया. अच्छा, एक और भी मेरे साथ प्लेयर था मोहम्मद अम्मार, वो भी फाइनल में था. हमारी तकरीबन सारे जो प्लेयर्स थे वो तकरीबन फाइनल सेमीफाइनल्स में तक पहुंचे. पाकिस्तान की टीम यानी कि एक अकेला मैं बंदा बचा था जो फाइनल की जिसकी फाइट बाकी थी. तो भाई गोल्ड मेडल नहीं आया अभी तक किसी भी कभी एशिया में. तो उस चैम्पियनशिप के अंदर आखिरी मेरी फाइट बची थी. कोच ने बोला भाई अब तुम ही हो, गोल्ड मेडल तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम ले सकते हो तो तुम ही ले सकते हो. सेमी और फाइनल में बहुत सारे लोग पहुंचे लेकिन वो मेडल नहीं ले पाए, गोल्ड मेडल नहीं ले पाए. यस बिल्कुल. तो मैं पूछा, मैंने कहा यार अब तो आ गई इज्जत पे बात, ये गोल्ड प्रेशर हो गया. ये तो अब इज्जत पे बात आ गई. अब मुल्क का कोई मेडल नहीं बजा, नेशनल एंथम नहीं बजेगा, गोल्ड मेडल के लिए बचता है नेशनल एंथम. मैंने कहा यार हुरैरा, मैं दिल में सोचा यार अबू हुरैरा मैक्सिमम देना है, लगड़े चले जाएंगे, टूटे फूटे चले जाएंगे लेकिन मेडल गोल्ड लेके जाना है. अब मेरे एक फ़ाइट हुई ईरान के साथ, फाइनल फाइट हुई, बड़ी ज़बरदस्त फाइट हुई और पूरा टाइम फाइट खेली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया फाइट. बड़ा खुशी का मौका था. नेशनल एंथम बज रहा है हमारा विक्ट्री स्टैंड पे. और वो मतलब प्राउड मोमेंट था. लोग कहते हैं यार वो मतलब उस वक्त की जो वीडियोस थी उस वक्त इतने कैमरा वगैरह कॉमन नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन हमारे बहुत चाइना वाले फ़ोन होते थे तो ऐसे कोई वीडियो वगैरह ऐसी कोई खास बनी नहीं थी. हैं तस्वीरें हैं, पिक्चर्स, बट वो मोमेंट जो था ना, आंसू आ रहे थे मेरे. तो लोग बोलते यार तुम रो क्यों रहे थे, तुम तो गोल्ड मेडल. मैंने कहा यार ये खुशी के आंसू होते हैं, तुम्हें नहीं पता. अच्छा हुरैरा, मोस्टली ये जुजित्सु जो है और जो मार्शल आर्ट की जो ये फॉर्म है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये किन ममालिक में आपका ज़्यादा टकरा होता है? यानी कि जब आप इंटरनेशनल जाते हैं, आपने एशियन में गोल्ड भी हासिल किए हैं, सिल्वर भी हासिल किए, वो कौन सी दूसरा मुल्क है जिससे बहुत ज़्यादा आपका जो है ना मुकाबला रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गोल्ड मेडल एशिया में रहते थे. पाकिस्तान की टीम एशिया में टफ थी बनिस्बत सारे एशिया के अंदर. बट आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है पाकिस्तान का ग्राफ एक दफ़ा यहाँ पे आ जाता है तो यहीं पर ही रहता है. दुनिया ऊपर निकल जाती है, वो यहीं पर ही रहता है. क्योंकि पाकिस्तान के आज भी स्पोर्ट्स की मेंटालिटी यही है कि यार वो बस दाल रोटी खा के फलां ने मेडल लिया तो तुम भी दाल रोटी खा के क्यों नहीं ले सकते. यार दुनिया की स्ट्रेटजीज चेंज हो चुकी है, लोग आगे जा रहे हैं. तो एक वक्त थाईलैंड की टीम को जो है वो थाईलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो एक कैटेगरी है डुओ सिस्टम, उसके अंदर वो फर्स्ट टाइम खेली थी पाकिस्तान के अंदर. और उनको हमारे प्रेसिडेंट ने बोला था कि यार, क्योंकि हम खेलते थे उस वक्त ऑलरेडी मेडलिस्ट है, तो उन्होंने बोला यार इनको गाइड कर दो टेक्निक्स वगैरह कौन सी होती ताकि ये लोग खेल लें. हमने उस वक्त खड़े होकर उनको 1 घंटा 2 घंटा जो है गाइड किया. उसके बाद वो मैट पे उतरे, वो लूज़ कर गए बट उन्होंने इन्जॉय किया इस चीज़ को.
انہوں نے وہاں جا کے پریکٹس کری, اپنے کوچز ہائر کرے, انٹرنیشنل محنت کری. آج جو ہمارے ایشیا کا سب سے خطرناک جو مقابلہ ہوتا ہے نا, جو ہمارا اکثر فائنل یا سیمی فائنل جو مشکل پڑتا ہے وہ تھائی لینڈ ہی ہوتا ہے. اور اس وقت تھائی لینڈ ورلڈ کا گولڈ میڈلسٹ ہے, ایشیا کا بھی گولڈ میڈلسٹ ہے ہماری کیٹیگری میں ڈور سسٹم کے اندر, اور مطلب ٹفسٹ, یعنی کہ ہم سے سیکھنے والے ہم سے سیکھنے والوں نے جو ہے وہ اتنی اس پہ مہارت حاصل کی, اتنا اس پہ وقت لگایا, اتنا ان کی گورنمنٹ نے, ان کے سپورٹنگ اداروں نے اس پہ انویسٹ کیا کہ آج وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں. کیا میرا اگلا سوال بھی یہی تھا, میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے ہماری ایسوسیشنز تو بنی ہیں. آپ نے کہا کہ ہماری سٹی ایسوسیشن, ہماری جو ہے وہ پروونس ایسوسیشن, ہماری نیشنل ایسوسیشن بھی ہوگی. کیا ان ایسوسیشن کا ویسا ہی کردار ہوتا ہے جیسے صرف کرکٹ کے لیے, کھیل کے لیے جو رقم مختص کی جاتی ہے, جتنی انہیں آمدنی ہوتی ہے, تو کیا اس کراٹے مارشل آرٹ یا جوجٹسو کی ایسوسیشنز بھی اتنا ہی کما لیتی ہے یا اتنا ہی سپورٹ کرتی ہے؟ کر ہی نہیں سکتی نا, کر ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو ہمارا میڈیا ہی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہے ادر اسپورٹس کو. کرکٹ کے علاوہ میں نے ایک دوست سے پوچھا, وہ نیوز چینل پہ تھا, نام نہیں لوں گا, اسپورٹس کا وہ تھا, اینکر تھا وہ. تو میں نے بولے یار آپ لوگ اسپورٹس میں کرکٹ کی ٹیم ہار کے آتی ہے, آپ لوگ ان کو کوریج دیتے ہو, ہم یہاں جیت کے آتے ہیں آپ لوگ ہمیں وہ کوریج نہیں دیتے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یار ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے آرڈر ہوتا ہے کہ 90% کرکٹ اور 10% ادر اسپورٹ, باقی اسپورٹس میں بانٹ دو. تو ظاہر سی بات ہے جو ایونٹ جو چیز آپ کو دکھے گی نہیں میڈیا پہ, اس کے اوپر فنڈنگ ہی نہیں ہوتی ہے. تو ایسوسیشن کی لمیٹڈ فنڈنگ, ایون کہ پاکستان جوجٹسو فیڈریشن ہے ہماری, ان کی لمیٹڈ فنڈنگ ہے. وہ مطلب اگر آپ کو 8 لاکھ روپے میں آپ تو خود ایونٹس میں جاتے ہیں کرکٹ کے اور دوسرے ادر ایونٹس میں, اگر 8, 9, 10 لاکھ روپے اگر سال کی فنڈنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کیا کرا لو گے؟ نیشنل بھی 20-25 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو اس میں کوئی ظاہر سی بات ہے, جب فنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہماری فیڈریشن سروائیو بھی کر رہی ہوتی ہے. ایون ہم پرائیویٹ اسپانسرس پہ جاتے ہیں, ہمارے گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے, ہم پرائیویٹ اسپانسرس پہ جاتے ہیں اور ہمیں پرائیویٹلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل, اس کے لیے بڑی جان مارنی پڑتی ہے اپنے وسائل کو پیدا کرنے کے لیے. علامہ صاحب, یہ وسائل پر جو قابض لوگ ہیں, مطلب جن کے اختیار میں ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, ہم کتنے اللہ تللوں پر جو ہے نا کتنا خرچ کر دیتے ہیں. میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک ایوارڈ سیریمنی کرنی ہے تو اس پہ لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں ایوارڈ سیریمنی پہ, جس پہ بہت سارے لوگوں کو صرف نمود و نمائش کا ہی ذریعہ بننا ہوتا ہے. لیکن جہاں پرٹیکولرلی آپ نے ایک کاز کے لیے ایک ایسا ینگسٹر, ایک ایسا نوجوان جو پاکستان نہ صرف ایک اپنی برادری, اپنی سوسائٹی, بلکہ پاکستان اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, شاید اس کے لیے وہ ایسوسیشن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. ایسے ہی بہت سارے کھیل ہیں. میں حیران ہوں کہ ماں سوائے چند کھیلوں کے, بلکہ ایک آدھ کھیل کے ہم کسی کھیل کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کھیلوں پر توجہ نہ دینا, نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پر فوقیت نہ دینا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جرائم کی شرح جو ہمارے یہاں بڑھتی ہے, اور نوجوان جو ہے پھر وہ کھیلوں سے کے میدانوں کی طرف نہیں, وہ کیفیز کی طرف اور جو ہے ویب کیفے کے سرفنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور چائے کے ہوٹلوں پر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے, جہاں سے پھر اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, جو یقین طور پہ اس کے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کھیلوں پر ہمیں توجہ دینی ہوگی؟ دیکھیں, پالیسی اب یہ بن چکی ہے, کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی ماہر شخص جو ہے نا, اس کے فن اور اس کی کوالٹی اور اس نے جو صلاحیت حاصل کی ہے, اس کو جو ہے نا گہری بلکہ ہمیشہ والی موت کی نیند ہم سلا دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں المیہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے. بالکل. پھر ٹیلنٹ رستے ڈھونڈتا ہے, یا تو وہ اسی فیلڈ میں اپنے ٹیلنٹ کو مزید ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے یا مزید ترقی کرنے کے لیے, یا تو پھر جہاں اس ٹیلنٹ کی قدر ہے وہاں موو ہو جاتا ہے, یا پھر جو اس نے حاصل کیا ہے اس کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے یا قدر نہ دیکھنے کی وجہ سے کہ میرے اس ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں کی جا رہی, تو پھر وہ دوسرا راستہ چنتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر ساتھ ہی اب وہ جرائم کی طرف آتا ہے. تو قصوروار وہ ہیں جو اقتدار پر ہیں, جو ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں کر رہے. یعنی ایک بچہ ہے, اس کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ باصلاحیت ہو, چاہے اسپورٹس میں چاہے کسی بھی شعبے میں, لیکن آپ کی قدر نہیں ہوگی تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ کی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی فیلڈ میں فرد واحد کی شناخت کیسے ہوگی جو آپ کے ملک کو ریپریزنٹ
بہترین انداز سے کر سکے. کیا بات. ایک soft image ہمارا لے کے جا رہا ہے. ٹیلنٹ کو سلا نہیں دیا جاتا بلکہ گھلا گھوٹ کے مار دیا جاتا ہے. یہ انتہائی المناک واقعات ہیں ہمارے. یہ ہماری زندگی کے وہ شعبہ جات ہیں ناظرین کرام کہ ہماری حکومتوں نے جو ہے نا ان ٹیلنٹوں کا گلا گھونٹ دیا ہے, اسے کم و بیش دفن کر دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں یہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے, خاص طور پہ ویسٹ کا کلچر دیکھیے. میں کل ہی کی بات کر رہا تھا جب ہمارے مہمان نے ہمارے ایک مہمان نے ہمارے ایک پروگرام میں کہا ہمیں کہ پن 10 بال جو ایک بالنگ کا ہے, امریکہ کے اندر ایک شہر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اس کے کلبز ہیں, جبکہ کراچی جیسے پورے کراچی میں شاید 1 2 یا 3 نام لیے انہوں نے بڑی مشکل سے. اس میں بھی کچھ تو بند ہو کے وہ شادی ہال بن جائیں. ایک تو ہمیں ہر جگہ پہ شادی ہال بنانے کا بڑا شوق ہے کیونکہ شادیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, اور کھیل جو ہے وہ اس کو ہم نے محدود کرتے ہم نے گراؤنڈز پر بھی قبضہ کر کے وہاں بھی شادی ہال بنائے, ہم نے جمنازیم کو بھی شادی ہال بنایا, ہم نے اسپورٹس کمپلیکس کو بھی شادی ہال بنایا. صرف ایک ہی کام شاید ہمارے ملک میں اب رہ گیا ہے کہ شادی نہیں ہوگی تو شاید اور کچھ نہیں ہو سکتا, جبکہ اسپورٹس اور بہت سارے ایسے لوازمات ہیں جن کو کرنے سے ہم اپنی نسلوں کو بہتر کر سکتے ہیں. شادی تو ایک وقت میں ہو ہی جائے گی. ابو ہریرہ, یہ بڑا ٹچی سبجیکٹ میں لے کے اٹھ گیا ہوں کہ یقینی طور پہ دل جلتا ہے کہ جب ہم ٹیلنٹ کو اس طرح سے ڈرین ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں جن ممالک کے اندر انہوں نے اسپورٹس کو ترقی دی ہے وہ ملک صرف اسپورٹس میں ہی نہیں اور کئی معاملات میں بھی آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے جوانوں کو ذہنی اور جسمانی نشوونما کے ذریعے فراہم کیے تو آپ وہ ہر فیلڈ میں, دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا اس طرح سے استحصال جو ہے, پاکستان ان اقوام میں سے ہے جہاں پہ 20 سے لے کے 30 سال تک کے نوجوان 65% ہیں, اور یہ کسی بھی قوم کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہوتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو برین ڈرین جس کو ہم سنتے ہیں, جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہ وسائل ہوتے ہیں تو وہ آگے نکل جاتا ہے, دوسرے ملکوں کو سدھار جاتا ہے, اور جہاں پر جو یہ لوگ گلیوں سے نکلنے والا ٹیلنٹ جو ہے وہ گلیوں میں ہی اپنی جو ہے نا قبر بنا لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب میں آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں, میں ابھی کل ہی لاہور سے آیا ہوں, اور ہماری فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کافی سارے ریسلرز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ریسلر جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی کافی فزیکلی کافی فٹ ہوتا ہے, تو وہ ہر اسپورٹس, کچھ پرٹیکولر ایسے اسپورٹس ہیں جس میں پاور کا یوز ہوتا ہے تو اس میں فٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسے جوجٹسو کے اندر بھی کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں وہاں پہ ریسلر فٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی سوال کیا کہ یار یہ ریسلنگ کیسی چل رہی ہے لاہور کے اندر؟ کہہ رہے ریسلنگ تو ختم ہو گئی لاہور میں. مطلب پنجاب کے اندر کہہ رہے لمیٹڈ اکھاڑے باقی ہیں, وہ پرانے جو ہمارے جو استاد ہیں وہ چلا رہے ہیں. میرے خیال سے بولنا ہے وہ آج جس ریسلنگ کی بات کریں اس سے ہم کشتی کا نام دیا, کشتی بالکل وہی دیسی کشتی جو ہوتی ہے مٹی میں. تو میں نے کہا یار مطلب یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہہ رہا اب لوگوں کا رجحان نہیں رہا, یہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں, اس میں پیسہ ہی نہیں ہے, اس میں کوئی آپ اپرچونیٹی نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, تو کیوں کرے گا بندہ؟ تو میں نے کہا پہلے کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے پہلے اپرچونیٹی تھی, سپورٹ تھی, پیسہ ملتا تھا, اور موٹیویشن تھی لوگوں کے اندر کہ یار اس میں کریں گے, فٹنس آئے گی, یہ لائے گے, اور پیرنٹس خود بھیجتے تھے. تو جب آپ کا ایک ٹریڈیشنل گیم جو ہے وہ ختم ہو گئی, جبکہ یہ ایک سنت بھی ہے پہلوانی. بالکل, اگر آپ ہسٹری پڑھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ باقاعدگی سے ان کے دور میں پہلوانی کے ایونٹ کیے جاتے تھے, ایتھلیٹک کے ایونٹ کیے جاتے تھے, ریسیں کی جاتی تھی, آرچری کے جو تیر اندازی, گھوڑ سواری, یہ سارے ایونٹس یہ تو ہمارے کلچر کے اندر ہیں, اسلام کے کلچر کے اندر ہے, اور یہ ضروری تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو گھڑ سواری, آپ کو تیر اندازی, یعنی دور وقت کا کوئی بھی ہتھیار, دور وقت کی کوئی بھی آپ کی جو وہیکل ہے, گاڑی یا کوئی, اس وقت اونٹ اور گھڑ سواری تھی, اور جو ہے آپ کو تیراکی, یہ چیزیں آپ کو آنی ضروری ہے. یہ تو ہمارے اسلام کے اندر مطلب ہمارے جو ہسٹری ہے اس کے اندر موجود ہے. تو تاریخ ہے ہماری, ہاں ہماری تاریخ ہے, یہ ہسٹری ہے ہماری. اگر ہم اسلامک ہسٹری کو صحیح سے پڑھیں تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں, تو ہمیں تو ہم ایز اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہمیں تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا, بٹ ہم تو انگلش کھیل کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور اسی پہ سارا انویسٹمنٹ ہے, اسی پہ سارا اسپانسر ہے, اسی پہ ساری چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے ڈی موٹیویشن لیول ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑا آپ نے پتہ نہیں اس چیز کو آبزرو کیا نہیں کیا, میں آبزرو کرتا ہوں اگلے آئی تھنک 5 یا 10 سال کے اندر کراچی کی تو اسپورٹس ختم ہے, اینڈ ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی جو اسپورٹس اور گیم کھیل ساری چیزیں پیسہ ہے, ٹھیک ہے, اور جس چیز میں پیسہ ہے اس چیز میں جائے گی. کرکٹ میں تھوڑا بہت دکھتا ہے کیونکہ اس میں پیسہ ہے, کیونکہ اسپانسر لوگوں کا اٹریکشن ہے, لیکن ادر اسپورٹس ختم ہو چکے ہیں. ہم کھیل رہے ہیں, ہمارے بعد کچھ بچے وہ کھیل رہے ہیں, اس کے بعد کی جنریشنز اب وہ لیول نہیں رہا, اور وہ
چیز بھی نہیں رہی جو ایک ہوتا ہے استاد کی رسپیکٹ، وہ ساری چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہے. ٹریڈیشنل اسپورٹس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جس طرح سے کسی بھی ملک میں، جیسے میں اپنی بات کروں تو ہماری کمیونٹی میں سے ہماری زبان آہستہ آہستہ کیونکہ ہم نے بولنا چھوڑ دی، اور جب ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زبان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں جب ہم نے میمن نیوز ایچ ڈی کی بنیاد رکھی تھی، اس کا پہلا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اپنی زبان کی ترویج کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری میمن لینگویج جو ہے وہ آگے بڑھے. وہ جس انحطاط کا اور بحران کا شکار تھی، اور ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اب تک اس کوششوں پہ جاری ہیں. اس رمضان ٹرانسمیشن کو اردو میں کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا یہ رہا تھا کہ ہم دنیا تک ہماری آواز پہنچا سکیں، اور جو لوگ جو میمن زبان نہیں سمجھتے وہ اور دیگر کمیونٹیز جو ہیں وہ بھی ہمارے اس پیغام کو سمجھ سکیں. تو یہ جس طرح سے زبان ختم ہو جاتی ہے، اور جب زبان ختم ہوتی ہے تو شاید وہ قوم بھی ختم ہی سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے ہمارا کھیل، ہمارا جو ٹریڈیشنل کھیل جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. گھڑ سواری کی بات ہوئی، تیر اندازی کی بات ہوئی. کیا آج تیر اندازی اور گھڑ سواری ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کسی انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی؟ جبکہ یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ اپنایا ویسٹ نے، کیونکہ ویسٹ نے اس پہ محنت کی ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول پابند کر دیے ہیں ہم سب کو کہ جو بھی کسی بھی فیلڈ میں محنت کرے گا، خواہ وہ رام کرے یا رحیم کرے، اگر دنیا کی اور سورج کی اور پانی کی سطح کو برابر رکھے گا تو فصل اس نے ملنی ہے. تو ناظرین، اس اہم ترین موضوعات پر ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم پہ امت مسلمہ کی ہی نہیں بلکہ پورے عالم کی جو ہے ذمہ داریاں ہیں. رحمۃ للعالمین بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور قرآن کو ذکر العالمین کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو کیوں نہ ہم بھی عالمین کی خدمت میں، عالمین کی دوڑ میں جو ہے جتنے بھی عالم ہیں یہاں پر، اس میں اپنے آپ کو ایک بہتر بندے کی حیثیت سے، بہتر قوم کی حیثیت سے آشکار کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس اللہ کے ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے ہی نام لیوا رہتے ہوئے ہم پوری انسانیت کی خدمت کرنے کا عزم کرتے ہیں. اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آج اپنے مہمانوں سے اجازت لوں. علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی دل نشیں گفتگو جو ہے ہمیشہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آئندہ بھی یہ موقع ملتا رہے. بہت شکریہ، بالکل لازمی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ابو ہریرہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کچھ تشنگی رہ گئی ہے وہ اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ پورا کریں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. برکات رمضان کریم کا آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ پھر سے ملیں گے. اللہ نے کے پاس.